इस यीशु के अजीम जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुश हैं? हालेलुया। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने फिर से हमारी जिंदगियों में ये मौका बख्शा है कि हम खुदा उनके नाम को जला देने की जगह है। आमीन। आज बड़ी खुशी की बात है कि एक तो हमारे मुस्लिम बहन भाइयों की ईद है और इसके साथ साथ एक अफसोस वाली बात भी है कि कराची में जो जहाज गिरा है उसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी हलाकत हुई है, तकरीबन 100 के करीब या 100 से ज़्यादा। और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का एरोप्लेन भी जो है वो भी क्रैश हुआ और वो भी सारा टूट गया, सारा बर्बाद हो गया। लेकिन हम सब इसके लिए दुआ कर सकते हैं, हम इसके लिए खुदा के आगे झुक सकते हैं कि खुदा जिस तरह कोरोना वायरस का भी इस वक्त जो फैला हुआ है इसकी वजह से भी काफ़ी मुल्की हालात भी ख़राब है, बल्कि पूरी दुनिया में हालात ख़राब हैं और लोगों की ज़िंदगी डिस्टर्ब होकर रह गई है। लोग इस वक्त बहुत ही परेशानी की हालत में हैं और हमें और इसके साथ साथ अगर ऐसे हालात भी आने शुरू हो जाएं तो और ही ज़िंदगी जो है वो डर और खौफ में आ जाती है। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हमारा खुदा हमारे साथ है। आइए चंद लम्हों के लिए हम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जो इस दुनिया में नहीं रहे। खुदा उनके घरानों को और खुदा उनको उनके घरानों को बड़ा सफ़र जमील अता करे और खुदा उनके घरानों को इस सदमे को बर्दाश्त करने की कुव्वत अता बख्शे। आइए चंद लोगों के लिए अपने सर को झुकाएंगे और खामोशी में उन खानदानों के लिए दुआ करेंगे। उन खानदानों के लिए जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए हैं, उनके घरानों को बड़ा सब्र इत्तेहाद और उनके पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए हम अमन और शांति दुआ मांगते हैं और इस कोरोना वायरस को यीशु के नाम में तेरे नाम से कैसे करते हैं। और जो हमारे मुस्लिम भाइयों की आज ईद है, इस ईद को भी मेरे बाप हम दिल हाथ कर देते हैं। हर तरह की दहशत गर्दी से मुश्किलों को परेशानी से तेरा हाथ बड़े तेरा नाम यीशु के नाम में आमीन आमीन हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोरदार तारीफ देंगे। हालेलुया। आइए कलाम मुक़द्दस में से आज जो खुदा का कलाम हमारे लिए है, हम खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 33वीं आयत 33। मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 6 बाब और उसकी वर्स नंबर 33। जी पढ़िएगा, जिसने निकाली है प्लीज पढ़िएगा। बाप उसकी 33 आयत में कुछ यूँ लिखा गया है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। आमीन आमीन। सब कहें आमीन आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, आज आप सब लोग बैठे, तशरीफ रखें, सब लोग बैठे। कितने लोग हैं जो दौलतमंद होना चाहते हैं?
دنیاوی دولت یا روحانی دولت؟ دو دولتیں ہیں نا، ایک روحانی دولت ہے، ایک جسمانی دولت ہے. جسمانی دولت کی سب کو ضرورت ہے، روحانی دولت کے پیچھے بہت کم لوگ دوڑتے ہیں. ضرورت دونوں کی ہے. جسمانی دولت دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ یسوع مسیح اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح ہمارا آئیڈیل ہے. آمین. اور جس کا آئیڈیل یسوع مسیح بن جاتا ہے نا، اس سے اور بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. آمین. تو یسوع مسیح نے جب دنیا میں تھے نا، تو اس وقت اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ تھیلی وغیرہ اپنے ساتھ نہ لینا، کیونکہ جس کے ساتھ یسوع ہے اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب یسوع دنیا سے گئے نا، تو انہوں نے شاگردوں کو کہا کہ اب تم کرتے بھی لینا اور تھیلیاں بھی لینا، یہ ساری چیزیں تمہیں ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے زمینی چیزوں کی بھی ضرورت ہے، پیسوں کی بھی ضرورت ہے، مالدار ہونا بھی ضروری ہے. آمین. لیکن اگر اسپرچولی طور پر مالدار ہو جائیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تم کو ساری چیزیں، کسی چیز کی کمی تو نہیں بتانے چھوڑی نا، ساری چیزیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ کی ضرورت کی ہیں، جو ہماری ضرورت کی ہے، یہ ساری کی ساری کنہیں مل جائیں گی؟ تم کو مل جائیں گی، ہم سب کو مل جائیں گی. پہلے کس کی بادشاہی اور آس پاس کی تلاش کرنی ہے؟ خدا کی. خدا یسوع مسیح نے کہا اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دو، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں آسمان کی بادشاہی کا وارث بناؤں گا. آسمان کی بادشاہی کے وارث اگر ہم بن جائیں تو ہمیں دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی. کلام مقدس میں زبور 37 پڑھے نا، اس کی ورس نمبر 4، تو اس میں لکھا ہوا ہے خداوند میں مسرور رہ، وہ تیرے دل کی مرادوں کو خداوند میں مسرور رہیں گے نا تو پھر دل کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں. مرادیں ہمارے اندر بہت ہیں. ہر انسان، چاہے کوئی پادری ہے، چاہے کوئی عام آدمی ہے، کوئی بھی ہے نا، اس کی خواہشات بہت ہیں اور خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی. ہر انسان چاہتا ہے میں بڑا گھر ہوں، ہر انسان چاہتا ہے میری اچھی جاب ہو، ایسی جاب ہو کہ جہاں پہ میں جاؤں اور لوگ مجھے سلوٹ کریں. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس نوکر چاکر ہوں. یہ انسانی خواہشات ہیں اور ہر انسان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اور وہ چاہتا ہے. مگر اس کے لیے کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. کیا ہم نے کبھی خدا کو تلاش کیا ہے؟ کیا ہم کبھی خدا کے پیچھے دوڑے ہیں؟ دنیا کی چیزوں کے پیچھے تو ہم دوڑتے ہیں کہ میرے گھر میں یہ بھی چیز آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. کیا ہم کبھی خدا کے پیچھے دوڑے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی خدا کے پیچھے دوڑ لگائی ہے کہ میرے گھر میں میرا خدا آ جائے، میرے گھر میں میرا یسوع آ جائے، میرے گھر میں میرا نجات دہندہ آ جائے؟ جس طرح زکئی نے کہا وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، اور جب زکئی یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا تو یسوع کو تو اس کے پاس چل کے آ گیا. اور یسوع نے کیا کہا تھا؟ آج اس گھر میں
بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تم کو. تو جس کو یسوع کہے کہ میں آج تیرے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں، جس کو یسوع کہے کہ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ خود اس کے گھر میں چلا جائے تو کتنی بڑی بات ہے. آمین. اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ یسوع ہمارے ساتھ جائے اور وہ ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے اور وہ کھانا کھائے اور پھر اس کی زبان مبارک سے یہ بات نکلے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. ہلیلویا. تو جب یسوع آ جاتا ہے تو پھر کرونا بھی نہیں رہتا. آمین. پھر کرونا بھی نہیں رہتا، پھر کرونا بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ یسوع تمام بیماریوں کا شافی خدا ہے. ہلیلویا. مکاشفہ کی کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں نا، اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت، اس میں لکھا ہوا ہے اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. اسی ساری کہتے ہیں دولت مند ہو گئے ہیں اور اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم محتاج نہیں ہیں. لیکن خدا کا کلام پھر بھی کہتا ہے کہ تو کمبخت ہے، خوار ہے اور غریب ہے اور اندھا ہے اور ننگا ہے. کیونکہ خدا ہمیں ظاہری نہیں دیکھتا، ہمیں اندرونی طور پہ دیکھتا ہے. خدا نے، ہم اس کے پیروکار ہیں جس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تخلیق کیا ہے. وہ ہماری انٹرنل سائڈوں کو جانتا ہے. ہم ظاہری طور پہ اپنے آپ کو میک اپ کر کے اچھے کپڑے پہن کے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن شاید ہم اندر سے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے. اس لیے خدا کا کلام ہمیں اندر سے جج کرتا ہے. خدا کا کلام ہمیں انٹرنل دیکھتا ہے، اور جب انٹرنل ہم ٹھیک ہو جائیں تو ظاہری اگر ہم تھوڑے گندے بھی ہوں گے تو خدا پھر بھی ہمیں گلے سے لگا دے گا. آمین. اور اگر ہم اندر سے گندے رہے اور باہر سے بڑے پاک صاف ہو گئے تو خدا اس کو پسند نہیں کرتا. اس لیے اگلی آیت 18ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے. آمین. خدا صلاح بھی دیتا ہے، خدا بھی مشورہ بھی دیتا ہے. خدا ہماری جو ہے وہ صلاح کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ سے بے شک تیرے پاس سب کچھ ہے، لیکن اگر تم مجھ سے تپایا ہوا سونا لے لے گا نا تو دولت مند ہو جائے گا. اور دولت مند تپایا ہوا سونا کیا ہے؟ خدا کا کلام. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، یہ چھوٹی سی کتاب دے لے، یہ تیرے پیٹ کو تو کڑوا کر دے گی لیکن تیرے منہ کو میٹھا شہد کی طرح کر دے گی. کیونکہ انٹرنل جب کلام اندر جائے گا تو ساری برائی باہر آ جائے گی. اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے، اسی میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے. اور پھر راست بازوں کا لباس کیا ہے؟ سفید پوشاک. کہتے ہیں سفید پوشاک لے لے تاکہ تو اپنے ننگے پن کے ظاہر ہونے کو تھام سکے، اپنی شرمندگی کو تو چھپا سکے. اور پھر لکھا ہے آنکھوں میں سرما لے لے ڈالنے کے لیے تاکہ تو بینا ہو جائے. اس جہان کے خدا نے ان کے دلوں پر چربی چڑھا رکھی ہے، ان کی آنکھوں پر چربی چڑھا رکھی ہے. یہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور یہ سنتے ہوئے نہیں سنتے.
جب کرونا وائرس اسٹارٹ ہوا تو لوگ چرچوں کے پیچھے جاتے تھے، تالے لگے ہوئے چرچوں کو، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کب چرچ کے اندر جائیں، کب چرچ کے دروازے کھلے اور ہم جا کے عبادت کریں۔ اب جب کہ خدا نے ممکن کر دیا ہے تو اب لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی، اب لوگ نیند سے نہیں اٹھتے۔ اس جہاں کے خدا نے کیا کیا ہے؟ ان کی آنکھوں پہ چربی چڑھا دی ہے، اور جب یہ چربی اترنی ہے اس وقت تک کا وقت گزر چکے گا۔ جب یہ چربی اترے گی تو اس وقت تک وقت جو ہے وہ گزر چکا ہوگا، اور ہم پھر پچھتائیں گے ان 10 کنواریوں کی طرح۔ جو 5 کنواریاں عقل مند تھیں وہ تو خدا کے ساتھ چلی گئی، وہ تو اس شادی میں شامل ہو گئی، دولہا کے ساتھ چلی گئی، لیکن جو سست تھیں وہ پھر کیا کرتی ہیں؟ وہ دروازہ نوک کرتی ہیں، کٹکھٹاتی ہیں، خدا ہمارے لیے دروازہ کھول، لیکن آواز آتی ہے کہ اب یہ دروازہ بند ہو گیا ہے، اب یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو ہم نے اس قابل بننا ہے کہ ہم اپنے اس نجات دہندہ کے ساتھ اس شادی میں شامل ہو سکیں اور ان 5 عقل مند کنواریوں کی طرح ہوشیار ہو جائیں، تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ لوکا کی انجیل اگر آپ پڑھتے ہیں اس کے 12ویں باب میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک دولت مند شخص تھا، امیر ترین شخص تھا، لیکن اسے پھر بھی بڑی ہوس تھی کہ اور زیادہ سے زیادہ مور دین یعنی کہ اور زیادہ آتے ہی جائے۔ اور وقت آیا کہ اس سال میں اس کے ہاں بہت اناج ہوا، اتنا اناج ہوا کہ اس کے جو گودام تھے وہ چھوٹے پڑ گئے، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں گودام اور بڑے بناؤں گا۔ اس نے گودام بنائے، بہت بڑے بڑے گودام بنا لیے، اس میں اناج جمع کیا۔ جب اناج جمع کیا گودام بھر لیے، اور جب گودام بھر کے گودام کے اندر گیا اور وہاں پر جا کر، ہماری بھی سوچ ایسی ہے، ہمارے پاس پیسہ آ جاتا ہے چاہے ہم کیسے بھی کماتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو غلط طریقے سے پیسہ کماتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اچھے ایمانداری طریقے سے پیسہ کماتے ہیں، لیکن جو ایمانداری کے ساتھ کماتے ہیں وہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور جو بے ایمانی کے ساتھ کماتے ہیں وہ شکر گزاری نہیں کرتے۔ وہ اس شخص کی طرح کہتے ہیں اے جان کھا بھی آپ تجھے بہت سالوں کے لیے فکر نہیں ہے، کیونکہ تیرے پاس بہت ہے۔ اور پھر فرشتہ آتا ہے خدا کا اور کہتا ہے تیری جان آج تجھ سے تو اس دولت کا کیا فائدہ جو ہم نے بڑی غلط طریقے سے کمایا ہے۔ اور غلط طریقے سے لوگ کماتے بھی ہیں اور خدا کی راہوں پہ بھی دیتے ہیں۔ تو کبھی وقت آیا تو کبھی اس ٹاپک پہ بھی کلام سنائیں گے کہ کیا جو ہم غلط طریقے سے پیسہ کماتے ہیں اور پھر خدا کی ضرورت دیتے ہیں، کیا خدا ان پیسوں کو صدقے کو قبول کرتا ہے؟ کیا خدا ہمارے ان ہدیوں کو قبول کرتا ہے جو ہم ناجائز طریقے سے کماتے ہیں اور پھر دیتے بھی ہیں خدا کے ضرورت؟ خدا ہمیں راست باز بنانا چاہتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مثال کی کتاب اس کا 10 باب اور 4 آیت پڑھے نا تو اس میں لکھا ہے محنتی کا ہاتھ دولت مند بناتا ہے۔ محنتی کا ہاتھ دولت مند بناتا ہے۔ جو محنت کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں، خدا انہیں کیا کرتا ہے؟ دولت مند بنا دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے بزنس سے اٹھنا نہیں چاہتے، جو لوگ محنت ہی کرنا نہیں چاہتے، تو کیا وہ دولت مند بن سکتے ہیں؟ کیا وہ ایمانداری کا پیسہ کما کے دولت مند بن سکتے ہیں؟ ایماندار جو ہے
جب وہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے کمائے گا تو پھر خدا اسے کیا کرے گا؟ سرفراز کرے گا۔ بے شک ہم دنیا میں رہتے ہوئے دکھ مصیبتیں سہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے بہانے کہ ہم آسمان پہ جائیں گے اور سونے کی سڑکیں ہمارے لیے ہیں۔ آمین۔ اور وہ دروازے بھی تیار ہیں جو جواہرات اور جو ہر ایک نگینے سے جڑے ہوئے ہیں، ہم ان دروازوں میں داخل ہوں گے۔ آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے بے شک مصیبت اٹھاتے ہیں، لیکن جو اگلا وقت ہے وہ ہمارے لیے خوشی کا ہے، کیونکہ ہم کس کا چہرہ تکیں گے؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کا۔ آمین۔ تو یسوع مسیح کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہم دنیا میں بے شک دکھ سہتے ہیں، لیکن آسمان پہ ہمارے لیے خوشی خوشی ہے۔ اور پھر سونے کی سڑکیں بھی ہمارے لیے تیار ہیں، اور ہم سونے کی سڑکوں پر چل کر اپنے خدا کا دیدار کریں گے، جہاں پہ نہ رات ہے اور نہ ہی وہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہر وقت خدا کے چہرے کی روشنی موجود ہوتی ہے، اور خدا کا چہرہ ہر انسان کو روشن کرتا ہے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، آج جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ دنیا کی ہر چیز، آپ نے اس بات سے فکر نہیں کرنی کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں نا کہ میرے پاس یسوع ہے، دنیا کہتی ہے آپ کے پاس کیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں میرے پاس ماں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس یسوع ہے، اور ہمارے پاس یسوع ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اگر ہمارے پاس یسوع ہے تو دنیا کی ہر چیز ہمارے پاس ہے۔ آمین۔ تو یسوع کے پیچھے چلیں اور یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تاکہ ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں اور خدا کی کورنگ میں آ جائیں، تاکہ ہمارا خدا ہمیں بلیس کرے۔ اور کلام مقدس میں جیسے ہم نے دیکھا ہے، خداوند میں مسرور رہے تو تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ جب خداوند میں مسرور رہیں گے تو دل کی مرادیں ہمارا خدا پوری کرنے والا ہے۔ خداوند اس کلام کو وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔